अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इससे पहले एक ख़त गया था और अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने 2 खतूत लिखे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर चले जाना चाहिए क्योंकि उनके होते हुए इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो सकते। क्यों इन खदशात का इजहार किया जा रहा है इन बार कौंसिल की तरफ से भी और एसोसिएशन की तरफ से, इस पर बुखारी साहब की जो राय है उस पर बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। साथ ही साथ जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा है कि इलेक्शन आईनी ज़रूरत है जिसे करा कर जाएंगे, नतीजा चाहे जो भी हो, नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आम इंतखाबात 2024 साफ और शफाफ होंगे। वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो बार बार इस पर एम्फेसाइज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन इंतज़ामात करेगा, इलेक्शन दागदार और गैर दागदार होने के हवाले से बातों को अहमियत नहीं देता। बार बार ये वजाहत दी जा रही है निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से और बड़ी अच्छी बात है कि उनकी तरफ से उन जो मामलात हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है कि ताकि लोगों में बेयकीनी जो फैलाने की कोशिश की जा रही है उसका ख़ात्मा हो सके। दूसरी जानिब नाज़रीन, उस्मान डार साहब जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, उनका एक बड़ा चैलेंज सामने आया है उस्मान डार साहब का कि उन्होंने कहा है कि उनकी वालदा इलेक्शन लड़ने जा रही हैं और ख्वाजा आसिफ को उन्होंने टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि जुर्रत करो ख्वाजा आसिफ, मेरी माँ का मुकाबला करो, मेरी वालदा तहरीक इंसाफ के निशान से इलेक्शन लड़ेगी। ख्वाजा आसिफ की इमां पर 9 मई को मेरे घर पर हमला हुआ था, ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है उनकी तरफ से। किस हद तक ये बेहतर डिसीजन है उस्मान डार साहब का, और जो एक हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सियासी दंगल होगा तो क्या उनकी वालिदा और ख्वाजा आसिफ के माबैन, वो तो इलेक्शन के वक्त पर ही हम जान सकेंगे। एंड पे नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे सियासी मंजरनामे की अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, मैं उसका मामला डिस्कस करूँगी कि जो 2 खतूत लिखे हैं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। किन खदशात की बुनियाद पर ये बात की जा रही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं करा सकते? मेरे ख्याल से इसका अगर हम एक ओवरव्यू पेश कर दें अपने नाज़रीन के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, इलेक्शन के हवाले से इबहाम फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कैटेगोरिकली कह चुका है कि हम इलेक्शन कराएंगे, फ्री और फेयर कराएंगे। प्राइम मिनिस्टर वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि जनाब हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कराना है, इंतजाम जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा और हम कोई किसी का फेवरेटिज्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ढंग से इलेक्शन कराएंगे। लेकिन पीटीआई मान के नहीं दे रही है, वो मतलब है उसकी वजूहात के ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि जब से पीटीआई मार्ज़ वजूद में आई है तो नौमौलूद बच्चे की तरह से रोने का सिलसिला तो काफ़ी जारी है। इलेक्शन ना हो तो रोना है, इलेक्शन हो जाए तो रोना है, इलेक्शन हो के सप्लीमेंट वो क्या कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात हों तब रोना है, बल्ले का निशान मिला है तब रोना है, नहीं मिला है तब रोना है। कि जी वो गरीब रोने का सिलसिला जो है वो जारी व सारी हैं। लेकिन असल में ऐसा क्यों है? इसलिए कि वो सारे काम करने पड़ रहे हैं अब जो 2018 के इलेक्शन में उन्होंने नहीं किए थे, उनकी जगह किसी और ने किए थे। आप समझ रही हैं मेरी बात? इसलिए या तो पूरे प्रोसेस का पता नहीं है और या फिर इस वक्त जिसको कहते हैं चक्की पीसना, वो चक्की पीसना पड़ रही है तो चीखें जो हैं वो निकल रही हैं। आपने किया क्या है? आपने जब से आप हुकूमत से निकले हैं उसके बाद आपने रिकॉर्ड कायम किए एहतजाज करने के, मुजाहरे करने के, लॉन्ग मार्च करने के, धरने देने के। यही एक काम आपको गाल बनाता है जो आपने किया है। जो ढंग से पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करना था, रीऑर्गेनाइज़ करना था, पार्टी को सही बुनियादों पर इस्तवार करना था, उसके लिए ना चेयरमैन साहब के पास टाइम था और ना पार्टी के अंदर किसी में जुर्रत थी कि वो महात्मा से कह सकें कि जनाब ज़रा पार्टी की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दें। नतीजा उसका क्या निकला कि पार्टी जो है वो फूल की पत्तियों की तरह से बिखर गई। उसमें जो इलेक्टेबल्स थे वो जहाँ से आए थे नए घोंसलों में तशरीफ़ ले गए। जो 9 मई का बोझ ना उठा सकने वाले लोग मफरूर हैं। और हुकूमत में होते हुए भी तो उनका रवैया यही था। मैंने तो रोने धोने की आपको किस सुना दी है ना कि कब से जारी है। तो जो मैं कह रहा था कि अब चूँकि पार्टी के अंदर धड़ेबाजी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब हमें ये सुनने को मिले कि पीटीआई में अब 70 to 80% टिकटें वकला को दी जाएंगी तो हमें उनकी कसम पुरसी का किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वो सियासतदान क्या हुए,
وہ پارٹی کے رہنما اور پارٹی کے ورکر جو تھے، جو ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو آگے لایا جائے، کدھر ہیں وہ جس مقبولیت کا اور قبولیت کا آپ دعویٰ فرماتے ہیں، تو آپ کا حال تو یہ ہے کہ اب آپ کی پارٹی کو چلا رہے ہیں وکلا، اور وکلا میں بھی ایک گروپ نہیں ہے، 4-5 دھڑے ہیں۔ تو اب تو مقبولیت کا زوم بھی ہے نا کہ ہم تو کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو میں جلدی سے آپ کو وہ دھڑے سنا دوں۔ ایک دھڑا تو وہ ہے جو حامد خان صاحب جیسے سینئر وکیل کے نیچے کام کر رہا ہے، جو یقینی طور پہ پارٹی کے بہت ابتدائی جو یعنی شامل ہونے والے لوگ تھے ان میں سے ہیں۔ ایک نیا دھڑا شروع ہو گیا علی ظفر صاحب کے تحت، جن کے ساتھ بیرسٹر علی گوہر تو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ٹھیک۔ پھر ایک اوان صاحب میں بابر اوان صاحب، ان کا بھی اپنا ایک دھڑا ہے۔ پھر افضل شیر مروت صاحب، ان کا بھی ایک دھڑا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب، یعنی میں وہ دال بٹری والی مثال تو نہیں دینا چاہتا، لیکن پارٹی کدھر ہے؟ پارٹی ہے کہاں؟ آپ کو میں بدترین صورتحال بتاؤں، بلے کا نشان، ٹھیک ہے جی، جو کے پی کے کی پی ٹی آئی ہے وہ پشاور ہائی کورٹ جاتی ہے کہ خدا کے لیے روکیں الیکشن کمیشن کو کہ وہ فیصلہ نہ کر دے، اور وہاں سے لے لیتی ہے فیصلہ کہ کس دسمبر تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی ظفر صاحب کھڑے ہیں الیکشن کمیشن میں، وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ جلدی کریں، آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ الیکشن کے اتنے قریب پارٹی کی یہ حالت زار جو ہے، میں اگر جسارت کروں کہنے کی، خود سے بھی سچویشن خراب کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن، اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے۔ تو یہ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آ جائے آپ کے بار کونسل والے اس کی طرف۔ ابتدا میں ہم نے بات یہی کی تھی کہ یہ کون ہے جو الیکشن پروسیس کے درپے ہے، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ الیکشن ٹائم سے ہوں، کون ہے جو چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو نہ ہوں۔ تو الزام کس پہ جائے گا؟ میں نے حقائق بیان کر دیے ہیں، لیکن ہم کسی بھی ایسی قوت کی داد نہیں دے سکتے جو الیکٹرل پروسیس کو ڈی ریل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے خیال سے ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہونی چاہیے کسی بھی پاکستانی کی۔ لیکن ہم نے دیکھا، جیسا میں نے کہا، بار کونسل اب آ گئی ہے، اس سے پہلے بار ایسوسیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بار ایسوسیشن آ گئی تھی، شعیب شاہین صاحب جس کے دعوے دار تھے۔ اب شعیب شاہین صاحب جو ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے عدالت میں، یہاں تو سب کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے، یہاں میڈیا کو جانا چاہیے، رشتہ داروں کو جانا چاہیے، وکلا کو جانا چاہیے۔ تو ایک تو میں ویسے ان کی تسلی کے لیے عرض کر دوں کہ آپ فکر نہیں کریں، عدت کیس کے اندر رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، مدعی بھی آ رہے ہیں، بیگم صاحبہ بھی شاید تشریف لائیں گی، ملازمین بھی آ رہے ہیں، اور صحافی تو بڑی تعداد میں جائیں گے۔ تو اگر تو تماش بینوں کی خواہش ہے کہ ایسے موقع پر ہونے چاہیے تو وہ تو آنے والے ہیں، فکر نہ کریں، لیکن اس کی پروسیڈنگز کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کر دیں، یہ بھی مطالبہ کر دیں کہ اس کو بھی لائیو دکھایا جائے ٹی وی پر۔ ویسے تو پیرنٹل گائیڈنس کی ضرورت ہوگی، اس کی جو پروسیڈنگز ہوں گی وہ ہر ایک کو نہیں سنائی جا سکتی، لیکن اگر وہ شوق پورا کرنا چاہیں تو یہاں یہ شوق پورا ہو سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بار کونسلز کا رول الیکشن اور جمہوریت کے فروغ میں ہے، اس میں رکاوٹیں ڈالنا نہیں ہے۔ اس وقت ان کی ذات اقدس کے بارے میں جنہوں نے یہ موو کی ہے، ہم کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتے۔ تو بخاری صاحب، یہ جو انتخابات مؤخر کرنے کی درخواستوں پہ درخواستیں بھی جا رہی ہیں، تو یہ کون کرا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا یہ اس کے پیچھے صرف پی ٹی آئی ہے جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا، یا کچھ اور بھی؟ نہیں، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ دیکھیے 2-3-4 کوششیں ہوئی ہیں۔ ایک حلقہ بندیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جب پٹیشن آئی تھی تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے ریئیکٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ان کا جناب اب الیکشن تو پتھر کی لکیر ہو چکے ہیں چونکہ، لہٰذا اب اس کسی کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ پھر یہی کچھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا، پھر یہی کچھ اس سے پہلے جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کر چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ کھل کے سامنے آئیں جو نہیں چاہتے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو، ورنہ کسی بھی ایسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے جو الیکشن میں تاخیر کا باعث بنے۔ اس لیے کہ ملک جو ہے وہ اس طرح سے سدا نہیں چلایا جا سکتا، الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور میرے خیال سے ہو کے بھی رہیں گے۔ اب آپ دوسری طرف آ جائیے جناب، کہ پارٹی کے اندر جس قسم کی گفتگو اب ہو رہی ہے، جس طرح کے حوالے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، جو خبریں باہر آ رہے ہیں،
وہ کوئی بہت مضبوط پارٹی کی بنیادوں کی طرف اشارہ نہیں کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ دھڑے بندیاں بھی ہو رہی ہیں, جیسا میں نے کہا کہ مختلف قسم کے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جلدی فیصلہ کر دیں, کوئی کہہ رہا ہے تاخیر سے فیصلہ کر دیں. تو اس حوالے سے جو پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو ہے جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا, وہ میرے خیال سے بہت ضروری ہے, اس کی طرف بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے, اور میں اس کے نتیجے کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ میں بتاؤں کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہے کہ ہم الیکشن کرائیں, لیکن اس کے انتظامات الیکشن کمیشن کو کرانا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, میرے خیال سے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کو لیول پلینگ فیلڈ ملی انہوں نے کیا چاند چڑھائے تھے, اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو منترا ہے اس وقت, اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. اگر تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اسی طرح کا سب کچھ ہو جائے کہ ایک شخص جو قانونی طور پر مفرور ہو لیکن ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے, بن گیا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی مرضی کے نتائج آ جائیں 2018 کو دہرایا جا سکے, یہ بھی اب نہیں ہو سکتا. کم از کم یہ جب تک یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک تو یہ نہیں ہو سکتا. کون کرے گا آپ کے لیے میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جنہوں نے کیا تھا ان کے ساتھ آپ نے بگاڑ کر لیا, اور بگاڑ بھی ایسا کیا ہے جس کی ریمیڈی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور ابھی بھی کچھ فیصلے ایسے ہو چکے ہیں, سوموٹو والا جو کیس ہے, جیسے 3 ججز کی کمیٹی جو ہے اب بیٹھتی ہے, تو اب وہ معاملات ہاتھ سے نکل. میں نے کہا نا کہ وہ اب مرضی سے سپریم کورٹ نہیں چل رہی ہے, سپریم کورٹ ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے, اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے رہے گا تو پھر منمانی نہیں ہو سکتی اور دھونس اور دھاندلی نہیں ہو سکتی. میرے خیال سے اس کے بارے میں تو اب کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جناب, الیکشن کون ہے جو نہیں چاہتا؟ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن کا دن متعین ہو چکا ہوا ہے. کسی بھی طرف سے کوئی بھی کوشش کی جائے میرے خیال سے اس کی مذمت کرنی چاہیے. الیکشن اپنے ٹائم سے ہوں گے تبھی جو ہے وہ یعنی پاکستان کا معاشرہ, پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ پنپے گی. اور بخاری صاحب, جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ الیکشن پروگرام جو ہے وہ اب جاری ہو چکا ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, الیکشن کو کسی صورت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جس کا ذکر آپ پہلے کر رہی تھی, پاکستان بار کونسل جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر اور الیکشن کمشنر پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو پھر یہ کون کرائے گا؟ اوپر سے کوئی تشریح لے کے اترے گا, یہ کون کرائے گا؟ یہ اس الیکشن کمیشن کے بارے میں پہلے بھی ہرزہ سرائی کی گئی تھی, لیکن ان کی ہر بات غلط ثابت ہوئی. ابھی بھی الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہ کئی مرتبہ یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ہمارے کوئی فیوریٹس نہیں ہیں, ہم نے الیکشن کرانا ہے. جو ابھی آپ نے دیکھا ایک اور کوشش ہوئی تھی جس کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بہت ہارش ریئیکشن آیا, وہ یہ تھا کہ جی الیکشن کو ملتوی کرانے کی جو لاہور ہائی کورٹ کی جو تھی کہ جی آر اوز اور آر اوز جو ہیں ان کو یعنی یہ نوٹیفیکیشن جو ہے معطل کر دیں. وہ بابا خدا کے واسطے یہ سوچیں, آپ آسمان سے فرشتے اتریں گے الیکشن کرانے کے لیے؟ آپ کو نہ آروز کا الیکشن منظور ہے, نہ آپ کو عدلیہ کے تحت الیکشن منظور ہے, نہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کے تحت الیکشن منظور ہے, نہ ہی آپ چاہتے ہیں کہ فوج الیکشن کرائے. تو پھر کون کرائے گا؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر انڈیویجول پارٹیز کا کچھ ذاتی موقف ہونا چاہیے کہ جی ہم فلاں کے تحت کرانا چاہتے ہیں. الیکشن پروسیس کا ایک سسٹم ہے, ایک طریقہ کار ہے, اور یہ جو سلیکشن کی گئی ہے ایڈمنسٹریشن کی, یہ الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل 51 کے تحت کی گئی ہے, جس میں یہ پروویژن موجود ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے آر اوز اور ڈی آر اوز لے سکتا ہے. تو بخاری صاحب, یہ اعتراض کیا ہے پاکستان بار کونسل کو؟ کیونکہ اس طرح ہوا میں بات تو نہیں ہو سکتی, آپ کو سیریس ایلیگیشنز لگانے ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ مری کی زبان میں ایک وہ پرووربیل سینگ ہے, وہ میں دہرا دیتا ہوں کہ ایک صاحب گزر رہے تھے, اس نے دیکھا کہ ایک صاحب خط لکھ رہے ہیں درخت کے نیچے بیٹھ کے. اس نے کہا کیا پہ کرنے ہو؟ اس کے خط پہ لکھنے ہیں. اس کا ماڑا بھی سلام لکھو. اب نہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ خط کس کو لکھا جا رہا ہے, تو ماڑا بھی سلام لکھو. یہ ماڑا بھی سلام لکھو ہے کہ جناب ہم بھی ہیں یہاں, ذرا ہماری بھی سنیں. لیکن اگین میرا خیال سے ان تمام قوتوں کو اگر پاکستان سے کوئی ہمدردی ہے تو الیکٹرل پروسیس کو جاری رہنے دینا چاہیے. الیکشن ہو جائیں گے, کوئی نئی حکومت تشکیل پا جائے گی, تبھی وہ سارے چیلنجز جو ہیں ہم ان کو میٹ کر سکتے ہیں جن کا آج پاکستان کو سامنا ہے. ہم استدعا کر سکتے ہیں, ہم اس پروگرام کی وساطت سے تمام سٹیک ہولڈر سے کہتے ہیں کہ اس پروسیس کو الٹنے کی کوشش نہ کریں, تاخیری حربے استعمال نہ کریں. الیکشن ہونے دیں, ایک دفعہ طے ہو جانے دیں کہ کون ہے جس نے پاکستان کو لیڈ کرنا ہے.
that is the only way left for us. اونلی سولوشن یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکشنز کروائیں اور الیکشن کے بعد سیاسیت جو استحکام ہے اس کی طرف آئیں تاکہ معاشی استحکام کی طرف بھی بڑھا جا سکے. دس از دا اونلی سولوشن. بریک پہ جائیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے اور اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عثمان ڈار صاحب, انہوں نے جو ہے وہ خواجہ آصف پر الزام لگایا. انہوں نے کہا ہے کہ جو خواجہ آصف جرت کرو, میری ماں کا مقابلہ کرو, میری والدہ تحریک انصاف کے نشان سے الیکشن لڑے گی. انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری ماں کا مقابلہ کرو. اور جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میرے الیکشن کے کاغذات جمع کرانے کا سن کر آپ نے میرے گھر پر پولیس کے 20 لوگ بھیج دیے. میں لازمی کاغذات نامزدگی وہ جمع کراؤں گی, چاہے مجھے ہتھ کڑیاں لگا دو, جس پر خواجہ آصف صاحب کا بھی رد عمل سامنے آیا. بخاری صاحب, ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ بہت زیادہ ذاتیات کی طرف بڑھ گئی ہے. ایک انتقامی سیاست کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں عوام کے مسائل جو ہیں وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سیاستدانوں کو اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سینسیبلی بیہیو کرنے کی ضرورت ہے اور اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان کے معاشرے کے اوپر ایک دھبا ہے. میرے خیال سے خواتین کے حوالے سے خاص طور سے اگر اس طرح کے واقعات واقعتاً ہوئے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے, بلکہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایسا ایکشن ہونا چاہیے کہ دوبارہ کوئی شخص ایسی جرت نہ کر سکے. سیریسلی اس کو ایڈریس کیا جائے. لیکن صرف الزام لگا دینا کافی نہیں ہوتا, اس لیے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں, اور عثمان ڈار صاحب جو ہمارے دوست ہیں, بہت ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ ہے ان سے, ان کے بارے میں ہماری رائے پہلے بہت ہی اچھی تھی. لیکن جب وہ کامران شاہد کے انٹرویو میں نمودار ہوئے دوبارہ, اور انہوں نے سیاست اور پی ٹی آئی دونوں سے توبہ طائب کر لی تھی, تو اس کے بعد ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید اب ان کی جو زندگی ہے وہ کسی نیا رخ اختیار کرے گی. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے, دیکھیے آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, کوئی ایسا افلوئنٹ گھر نہیں ہے جس کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگے ہوئے ہوتے. اگر سی سی ٹی وی کیمراز وہاں موجود تھے تو ان کے ذریعے ثابت کیجئے آپ کہ خواجہ آصف یا اس کے لوگ آپ کے گھر پر حملہ آور ہوئے. ایک دوسری بات یہ کہ یہ حملہ اس لیے بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے کہ ڈی پی او صاحب جو ہیں, جو پولیس کے ڈسٹرکٹ کے آفیسرز ہیں, جن پر الزام لگایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ریڈ کیا ہے 3 صبح وہاں, چونکہ جو ان کے بھائی ہیں عمر ڈار صاحب, وہ پولیس کو مطلوب ہیں کئی مقدمات میں, اور ان کی گرفتاری کے لیے ہم چھاپے مار رہے ہیں. لیکن اگر تو یہ واقعہ پولیس کے وہاں جو کاروائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہوا ہے تو اس کا بالکل ہی آسپیکٹ ڈیفرنٹ ہے. لیکن اگر وہ کہتی ہیں کہ جو کہ وہ کہہ رہی ہیں, ببانگ دہل کہہ رہی ہیں کہ یہ خواجہ آصف نے بندے بھیجے تھے, وہ پولیس کے بندے نہیں کہہ رہی, وہ کہہ رہی ہیں خواجہ آصف نے بندے بھیجے تھے. اور اگر پولیس بھی بھیجی تھی, خواجہ آصف از نو لانگر اے منسٹر اور ان دا گورنمنٹ. کوئی ڈی پی او کسی ایک سیاستدان کی مرضی سے کسی دوسرے سیاستدان کے گھر اس طرح کی کارروائی نہ کرے گا, نہ اس کو کرنی چاہیے. وہ بلبلا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے ریڈ کیا تھا اور ہمیں یہ عمر ڈار صاحب چونکہ مطلوب تھے اس لیے ہم نے کیا. اب دیکھیے جناب, طریقہ کار جو ان کی والدہ ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, کیونکہ اگر ہم عثمان ڈار کو دوست کہتے ہیں تو وہ بھی بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے. لیکن اگر تو صرف یہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے یہ سارا کچھ کہا گیا ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور اہل محلہ جو ہیں وہ باہر نہ نکلیں. چیخو پکار ہوتی ہے نا, جس طرح کی واردات انہوں نے بتائی کہ میرے کپڑے جو ہیں پھاڑ دیے انہوں نے, مجھے دھکے دیے انہوں نے, دروازے توڑ دیے انہوں نے. تو مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں اہل محلہ جو ہے وہ باہر نہیں نکلے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ اگر سالڈ پروف موجود ہے تو پھر خواجہ آصف ہو یا کوئی بھی ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر وہ واقعتاً عمر ڈار کو پکڑنے کے لیے وہاں پر گئے تھے تو عمر ڈار صاحب کو چاہیے کہ اپنے خاندان کو اس مصیبت سے دوچار کرانے کی بجائے وہ پیش ہو جائیں, کیونکہ قیامت نہیں آ جائے گی. پولیٹیکل اریسٹ ہوتی رہتی ہیں, مقدمے بھی چلتے رہتے ہیں, اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی رواج نہیں جلدی کوئی فیصلہ ہونے کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ
وتیرہ تو خیر نیگیٹو لفظ ہے، اگر یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے ان دا الیکشن، کیونکہ وہ جس طرح کے دعوے کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ جیل بھجوا دیں، میں جیل میں سے بھی الیکشن لڑوں گی تمہارے خلاف اور تمہیں سبق سکھا دوں گی. کوئی پولیٹیکل مائلیج ملے گی بھی اگر اس طرح کی کارروائی ہوئی ہے اور اگر وہ صحیح بات بھی کر رہی ہیں تو کیا یہ پولیٹیکل مائلیج ملے گی ان کو؟ دیکھیے اگر تو یہ صحیح ہے تو اس کی تو دو میں نے باتیں آپ کو واضح بتا دی. ایک تو یہ کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چاہے انٹرم گورنمنٹ ہے چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر وہ اس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی کوئی نیک نامی نہیں ہے، نہ ہی اس کا ان کو کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ الٹا نقصان ہوگا ان کو. خواجہ آصف کو جو لوگ جانتے ہیں وہ کم از کم ان کے بارے میں یہ واؤچ کر سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل فیلڈ میں بہت سٹرونگ ایک اپوننٹس ہیں اور بڑے دبنگ قسم کے سیاستدان ہیں وہ، لیکن رہ چکے ہیں. ان سے اس گھٹیا لیول پر جانے کی کم از کم میں امید نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے کسی کنٹمپریری پولیٹیشین کی والدہ کے گریبان تک اگر ان کا ہاتھ چلا جائے تو پھر خواجہ صاحب اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے بارے میں پھر رائے اچھی نہیں رہے گی پورے پاکستان بھر کی. میرے خیال سے صرف تردیدی بیان کافی نہیں ہے. خواجہ صاحب کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس معاملے کی چھان بین کریں اور کروائیں کہ کون لوگ تھے جو گئے تھے، کیا ڈی پی او کا سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، کیا واقعی وہاں انفارمیشن تھی کہ عمر ڈار صاحب گھر آئے ہیں اس لیے وہاں پر ریڈ ہوا ہے. کیونکہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، الیکشن سے اتنا پہلے اس قسم کے واقعات کرا کے نہ ہی تو نون لیگ کو کوئی ایڈوانٹیج ملے گا نہ ہی خواجہ آصف صاحب کو ملے گا. پہلے وہاں پر ہم خواجہ صاحب کے حوالے سے گفتگو سنتے تھے جو اپنے جو پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی لیڈر تھیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ، ان کے بارے میں بھی اس طرح کے 2-3 واقعات تھے کہ اس طرح کی مین ہینڈلنگ اور یعنی گڑبڑ جو ہے وہ ہوئی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو متقاضی ہیں عثمان ڈار صاحب اور ان کی والدہ کہ جن لوگوں نے حرکت کی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے اگر یہ حرکت ہوئی ہے، اور اگر یہ اٹ از بٹوین پولیس اینڈ عمر ڈار تو اس کو پھر اس طرح کا رنگ دینا جو ہے وہ میرے خیال سے کسی کے بھی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن پراپر تحقیقات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بخاری صاحب، ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے اور پھر سیاسی منظرنامے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور ان کا تناظر کیا ہے، اس پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ناظرین، سیاسی منظرنامے پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے، الیکشنز جو ہی قریب آتے جا رہے ہیں، میل ملاقاتیں بھی جاری ہیں اور جلسے جلوسوں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے. بھرپور قسم کی جو سیاسی مہم ہے وہ ہمیں اس وقت چلائی جا رہی ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. بخاری صاحب، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج تھوڑا سا ججز پر بھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آئین چکن کو ہار پہناتے ہیں. مطلب باری باری انہوں نے کیا ٹھان لی ہے کہ وہ سب کو کیٹیگوریکلی جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے. ہاں، میرے خیال سے 2 بڑی پارٹیوں کی لیڈرشپ کے بیچ جو یہ غزل جواباں غزل چل رہی ہے، یہ اچھا اومن ہے یا نہیں ہے. میرے خیال یہ تو اب آنے والے انتخاب کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس کو کیا پذیرائی ملی ہے. لیکن یہ بات تکلیف دہ ہے کہ پہلے سب کا نشانہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی اور اب لگتا ہے کہ سب کا نشانہ جو ہے وہ عدلیہ ہے. اس لیے کہ آپ نے ٹھیک کہا، نواز شریف اور بلاول زرداری صاحب دونوں ہی آج کل عدلیہ کے اوپر وار کر رہے ہیں. نواز شریف کہتے ہیں کہ آئین شکنوں کو ہار پہناتے ہیں تو بلاول کہتا ہے کہ بھٹو کا قتل جو ہے عدلیہ نے کیا تھا. اب یہ الزامات بظاہر شاید لفظوں میں اتنے ہیوی نہ لگیں لیکن یہ بڑے خوفناک بیانات ہیں. دوسری طرف نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ سلیکٹڈ کو 4 ووٹوں کی برتری سے وزیر اعظم بنا دیا. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کوئی امیر المومنین بننا چاہتا تھا تو کوئی ٹائیگر فورس کے ذریعے حکومت چلانا چاہتا تھا. یہ ساری جو بیان بازی ہے الیکشن کا جب وہ دور یعنی الیکشن کیمپین کا آغاز ہوتا ہے تو اس قسم کی بیان بازی ہوتی ضرور ہے لیکن اس کی نوعیت اتنی گمبھیر نہیں ہوتی. ایک دوسرے کے اوپر ذاتی وار کیے جاتے ہیں، ناکامی کامیابی کے دعوے اور کاؤنٹر دعوے کیے جاتے ہیں. ابھی بھی جو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ کہ انتخابی شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں پراچا صاحب، وہ آج گئے تھے جہاں سے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں جا کے جو منظرنامہ دیکھا ہے وہ انہوں نے پہلے بھی بہت سارے الیکشن جو ہیں وہ دیکھے ہیں.
ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جس طرح کی ایکٹیویٹی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں ہوگی وہ نہیں ہے، سوائے ایک نون لیگ کے اور ایک کچھ 2-4 چھوٹی موٹی پارٹیوں کے بندوں کے علاوہ وہاں پر کوئی آدمی آج کاغذات نامزدگی کے حصول کے لیے بھی نہیں آیا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ تو یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ جو قوتیں، کوئی الیکشن ملتوی کرانا چاہ رہا ہے، کوئی الیکشن میں روڑے اٹکا رہا ہے، کوئی یعنی غیر یقینی کیفیت کی طرف اشارہ تھوڑی کر رہا ہے، کنفیوژن کا شکار ہے۔ تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ مطلب ہے اس کا نقصان پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگا، کیونکہ اگر وہ یہ وقت ضائع کر دیں گے اور الیکشن کمپین کو صحیح یعنی سمت میں یا صحیح ڈائریکشن میں لے کے نہیں چلیں گے تو نقصان انہی کا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک الزام لگایا جاتا تھا خاص طور سے شیخ رشید صاحب اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو نون لیگ ہے وہ عوامی اعتماد کھو چکی ہے اور آئندہ الیکشن میں ان کے ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی تفنن تباہ کے لیے میں عرض کروں کہ ہم نے دیکھا کہ 13 کے قریب سیشن ہو چکے ہیں ٹکٹ اوارڈ کرنے کے ڈویژن لیول کے اوپر۔ ہر کانسٹیٹوئنسی میں 3 کینڈیڈیٹ تو موجود ہیں، ایک کینڈیڈیٹ مریم نواز کا ہے، دوسرا شہباز شریف کا ہے، تیسرا نواز شریف کا اپنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان تینوں کے بھی مخالفین ہیں، تو ٹکٹوں کے بازار تو کافی گرم ہے جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ایکٹیویٹی زور نہیں پکڑتی آنے والے چند دنوں میں تو مجھے بہت اس کے اوپر حیرت ہوگی۔ میرے خیال سے بلیم گیم کی بجائے اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بجائے اگر الیکشن کی طرف بڑھا جائے اور برق رفتاری سے بڑھا جائے اور الیکشن کمپین جو ہے اس کو ٹھوس بنیادوں پہ استوار کیا جائے، تبھی الیکشن کا مزہ بھی آئے گا اور تبھی پارٹیاں اپنی قوت کا مظاہرہ بھی ڈھنگ سے کر سکیں گی۔ تو بخاری صاحب یہ اتنے زیادہ کینڈیڈیٹ ہونے کا سیاسی پارٹیوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کیونکہ اگر ایک کو اگر سپورٹ کریں گے تو جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ آبویسلی اپنے جو اس کے سپورٹر یہ بھی ہر الیکشن کا ایک نیچرل آؤٹ کم ہے کہ جس کو ٹکٹ مل جائے گی دوسرا یا دوسری پارٹی کی طرف جھک جائے گا یا چپ کر کے گھر بیٹھ جائے گا، الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے گا، نہ اپنے سپورٹر کو لے کے وہاں آئے گا۔ یہ ہر دفعہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے۔ لیکن میں نے یہ حوالہ آپ کو صرف اس لیے دیا تھا کہ وہ جو کہتے تھے کہ ان کو امیدوار میسر نہیں آئیں گے، ان کے لیے جواب میں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ یہ دے دیا جائے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے اب پارٹیز کو الیکشن ڈیٹ دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، اور اگر وہ تاخیر کریں گے اپنی پارٹیوں کو آرگنائز کرنے میں، اپنی الیکشن کمپین کو ترتیب دینے میں، تو نقصان ہونے کا۔ اچھا بخاری صاحب، ایک اور رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ یوتھ کو نہیں لا رہی ہے سامنے، جو ینگسٹرز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہمیشہ جو ہے کچھ سینئر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہوتے ہیں، سینئر قیادت میں سے ہوتے ہیں یا سینئر ہوتے ہیں جو اولڈ ایج ہوتے ہیں، ینگ پیپل کو وہ ایڈریس نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کب کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل الیکشن جس کو آپ جنرل الیکشنز کہتے ہیں، اس میں کبھی بھی یوتھ براہ راست یعنی لینڈ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو ہم نے روایتی سیاست دیکھی ہوئی ہے اس میں یہ تھا کہ پہلے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھی جن کو کہتے تھے کہ یہ فیوچر لیڈرز کی نرسریز ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا تھا لوکل باڈی الیکشنز کا۔ لوکل باڈی الیکشن جو ہیں کئی بڑی جماعتوں نے کئی سال نہیں کروائے ہیں اپنے ہوتے ہوئے بھی، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ خود جو ہے وہ صرف پوسٹ آفس بن جائیں اور اختیار جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر چلا جائے۔ اگر چلا جائے گا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو ہمارے ہاں یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے جو بیسک انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے گروم ہو کے لیڈرشپ پروونشل اسمبلیز میں اور نیشنل اسمبلی میں آتی ہے، وہ ہمارے ہاں ایلیمنٹ ہی ختم ہے۔ ایک موقع ضرور آیا تھا، وہ تھا 2018 میں کہ جب الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت گئی، جیسے بھی جیت گئی، تو خیال تھا کہ یہ خان صاحب جو ہیں یہ ینگ لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے، اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں گے، لیکن وہ الیکشن کے بہت قریب اور الیکشن کے فوراً بعد وہی سیاست، روایتی سیاست جو ہمیشہ ہوتی تھی، الیکٹیبلز کو پہلے ملایا گیا ساتھ الیکشن جیتنے کے لیے، پھر انہی الیکٹیبلز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے منسٹریاں دی گئی، وزارتیں دی گئی، سارا کچھ کیا گیا، اور وہ جو پارٹی کھڑی ہوئی تھی جس بنیاد کے اوپر نوجوان لوگوں کے، وہ سارے کے سارے اگنور ہوئے۔ یہ ستم ظریفی ہے کیونکہ سب سے زیادہ قربانیاں پی ٹی آئی کے لیے جو ہیں وہ یوتھ نے دی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی اچھا بخاری صاحب، یہ جو لاہور میں اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو جو مڈل ایج لوگ ہیں وہ کافی حلقوں میں ایسے ہیں کہ جو بڑے 5 سال آپ کو بڑے متحرک نظر آتے ہیں، ووٹر کے ساتھ، سپورٹر کے ساتھ اپنے حلقے کے اندر کام کرتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ووٹر کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، حلقے کے کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکٹس دینے کی باری آتی ہے،
टिकट्स की तकसीम का मामला आता है तो कोई भी पैराशूटर आता है और वो लेकर चला जाता है। मेरे ख्याल से पैराशूटर का इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं होता जितना इलेक्टेबल्स का होता है। एक ये जो कर्स है ना कि ये इलेक्टेबल्स हैं, इनको अगर आपने अकोमोडेट नहीं किया तो अगली दफ़ा ये आपका इलेक्शन में तो साथ उन नहीं देंगे। इलेक्टेबल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए कि जो वाकईतन हल्के में काम करा रहे हैं और इन दी एंड जो है इन सियासी पार्टियों को करेक्ट, वो फायदा मैंने दे। आपसे कहा ना पहले कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे जहां उन लोगों को अकोमोडेट करके ग्रूम कराया जा सकता था, वो तो इन्होंने होने नहीं दिया। और इतनी तादाद में आप कितने लोगों को, कितने यंग लोगों को आप कैबिनेट में ले जाएंगे, चाहे वो प्रोविंशियल कैबिनेट है चाहे वो लोकल, पर पहले उसके लिए इलेक्शन जीतना ज़रूरी है। इलेक्शन जीतने के लिए जब आप टिकटें अवॉर्ड करते हैं तो तब पता चलना चाहिए ना कि कितना एतमाद है आपको यूथ पर। वो टिकटें आप फिर वही उन बाबों को दे देते हैं और वही बाबे फिर तो सामने बुखारी आ साहब जाते फिर इस हैं। तरह तो यूथ की कभी बारी नहीं आएगी। करेक्ट, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँ कि यूथ की बारी ज़रूर आनी चाहिए। यूथ ही हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, लेकिन अगर आप उनको बराह रास्त पैरा ट्रूपर्स के तौर पर जिस तरह सहाफ़त में लैंड करते हैं लोग, इस तरह लैंड कराएंगे तो वो कोई सर्विस नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान की। ग्रूम दम थ्रू द प्रोसेस। उनको चलेंगे, आप स्टूडेंट यूनियन बहाल नहीं कर सकते, छोड़ दें। उनसे लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनको पार्टिसिपेट करवाएं, इलेक्ट करवाएं, उनसे 2-2 4-4 साल काम लें, वो ग्रूम हो, वो फिर आएंगे तो वो आपका एसेट बनेंगे। ठीक हो गया, यानी कि जो नर्सरीज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, Absolutely, दोबारा उसके से जो बगैर नहीं लीडरशिप जो है उस लीडरशिप क्रिएट की जाए। अच्छा बुखारी साहब, जो बलूचिस्तान का मंजरनामा में जाते जाते डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जो सरफराज बुगटी साहब हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, उसके बाद आप बलूचिस्तान का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान में युद्ध पड़ने वाला है और युद्ध पड़ेगा बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, जो रवायती है। पहले भी अगर आप पिछले इलेक्शन उठा के देख लें तो वही होता है। नवाज शरीफ साहब कोयटा गए थे तो आपको याद है 30 के करीब जो बाप पार्टी के सारे लोग थे वो शामिल हो गए थे। जरदारी साहब गए हैं तो आपने देखा रईसानी ट्राइब के लोग भी शामिल हुए हैं, और अब बुगटी साहब। ये भी हमने सुना है कि सरफराज बुगटी साहब का मुकाबला करेंगे जैन बुगटी साहब, जो नून लीग के साथ एफिलिएटेड है। तो एक ट्राइब के अंदर ही एक युद्ध पड़ने वाला है, उसका नतीजा क्या निकलेगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये हमेशा इलेक्शन के करीब होती हैं, टिल्ट्स होते हैं, लॉयल्टीज शिफ्ट होती हैं। देखना ये है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकलेगा, कौन कितने पानी में है, ये पता चलेगा तो इलेक्शन। बुखारी साहब, ये जो रईसानी ग्रुप है ये भी डिवाइडेड है, क्योंकि जो फरीद रईसानी और वो जो उनके भाई हैं वो देखिए, इधर पीपल्स ये भी पार्टी बहुत में बड़ी और ट्राइब लश्करी है, रईसानी और बहुत असलम बड़ी ट्राइब है। जिस तरह बुगटी ट्राइब बहुत बड़ी ट्राइब है, वो भी डिवाइडेड है, इसी तरीके से वो भी डिवाइडेड है। इससे पहले मरीज वहाँ के बहुत बड़े वो थे, तो वो भी इसी तरीके से लीडरशिप डिवाइड होती है। ये ट्राइब्स चूँकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बड़े बड़ी इन्फ्लुएंशियल उनके एरियाज़ हैं, इलाके हैं, इसलिए ये ऊंच नीच होती रहती है वहाँ पर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सारी जो शिफ्टिंग ऑफ लॉयल्टीज़ जो है ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा जब टिकटें अवॉर्ड हो जाएंगी, फिर उसके बाद देखना ये है कि कौन कितने पानी में है। लेट अस वेट एंड सी। ठीक हो गया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।